अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सभी खुश होंगे, घर पे होंगे। अल्लाह ताला आप सबकी परेशानियों को दूर अता फरमाए, आमीन। आज हम कब्र के अज़ाब के बारे में पढ़ेंगे। कब्र के अज़ाब की तफसीलात पढ़ेंगे, कैसे कब्र का अज़ाब होता है, किन किन लोगों पर कब्र का अज़ाब होता है। तो सबसे पहले हम दरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार, आमीन। बिस्मिल्लाह। तो मेरे प्यारे बहन और भाइयों, आज हम कब्र के बारे में पढ़ेंगे, कब्र के अज़ाब के बारे में पढ़ेंगे। तो अहले सुन्नत वल ज़मानत के अकीदे में कब्र का अज़ाब बेशक हक़ है। जिस तरह साले यानी कि नेक और भले ईमान वालों को कब्र में आराम मिलता है और खुशी के साथ क़यामत तक रहना होता है, उसी तरह काफिरों और बदकारों को कब्र में अज़ाब होता है। बहुत सी हदीसों से यह बात साबित होती है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक यहूदी औरत आई और उसने उनके सामने कब्र के अज़ाब का ज़िक्र किया और कहा, आज के लाहु मिन अज़ाबिल कब्र, यानी तुझे अल्लाह कब्र के अज़ाब से पनाह में रखे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इसके बारे में सवाल किया तो आपने फरमाया, नाम अज़ाबुल कब्री हक़्क़ुन, हाँ कब्र का अज़ाब हक़ है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं कि इसके बाद हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब भी नमाज़ पढ़ी कब्र के अज़ाब से ज़रूर अल्लाह की पनाह मांगी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो इतना रोते कि मुबारक दाढ़ी तर हो जाती। सवाल किया गया कि आप जन्नत व दोज़ख का जिक्र करके नहीं रोते और कब्र को देखकर इतना रोते हैं। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बेशक कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। सो अगर उसने निजात पाई तो उसके बाद भी जितनी भी मंजिलें आएंगी इससे ज़्यादा आसान है और आसानी हो जाएगी, और अगर इससे निजात न पाए तो इसके बाद की मंजिलें इससे ज़्यादा सख्त हो जाएंगी। कब्र के अज़ाब की कुछ तफसीलात गुज़र चुकी हैं और कुछ अब ज़िक्र की जाती हैं, जैसे कब्र में अज़ाब देने वाले अज़दहे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र में काफिर पर ज़रूर 33 अज़दहे मुकर्रर कर दिए जाते हैं जो क़यामत तक उसे डसते रहते हैं। अज़दहे मतलब होता है बड़े बड़े अजगर की तरह सांप जो होते हैं, बहुत भयंकर बड़े बड़े सांप होते हैं। अल्लाह हम सबको कब्र के अज़ाब से बचाए, आमीन। उनके जहर का यह हाल है कि अगर उनमें से एक भी ज़मीन पर फूंकार मार दे तो ज़मीन बिल्कुल सब्जी न उगाए, यानी कि किसी भी तरीके की यहाँ पे पेड़ पौधे ना उगें, इतना जहर है उनके, सिर्फ फूंक फूंक में इतना जहर है। यानी उनके जहर का यह असर है कि उनमें से एक अज़दहा भी अगर एक बार ज़मीन की तरफ फुकार मार दे तो उसके जहर के असर से ज़मीन में घास का एक तिनका भी न उगे। आजकल की लड़ाई के सामान जैसे एटम बम वगैरह देखकर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस इरशाद के समझने में ज़रा भी झिझक महसूस करने की गुंजाइश नहीं रहती। कब्र में अज़ाब की वजह से मैयत का चीखना और लोहे के गुर्जों से उसका मारा जाना। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब काफिर जवाब देता है कि हाय हाय मुझे पता नहीं, तो आसमान से मुनादी आवाज़ आती है
कि اس نے جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ بچھا دو اور اسے آگ کا پہناوا پہنا دو، جو آگ کا جو کپڑا ہوتا ہے، لباس ہوتا ہے، وہ اس کو پہنا دو، اور اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جس سے دوزخ کی گرمی اور سخت گرم لو آتی رہتی ہے اور اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں۔ یعنی کہ جو بھی مطلب ایسے بدکار اور جو کافر ہوتے ہیں، اس میں جب قبر کا عذاب ہوتا ہے ان کے اوپر، تو اس طریقے سے ان کی پسلیاں آپس میں جڑ جاتی ہے، گویا کہ جیسے ایک ہماری ہاتھ کی انگلی دوسری انگلی میں ہم ڈالتے ہیں نا، بالکل ایک ایسے دھس جاتی ہیں۔ پھر اس کے آواز دینے کے لیے ایک عذاب دینے والا مقرر کر دیا جاتا ہے، جو اندھا اور بہرا ہوتا ہے۔ اس کے پاس لوہے کا گرج ہوتا ہے، جس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ ضرور مٹی ہو جائے گا۔ یعنی کہ اس کا جو ہاتھ میں جو گرج ہوتا ہے لوہے کا، ایک طرح سے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے، اگر وہ ایک بار بھی بڑے پہاڑ پر اگر ایک بار بھی اس پہ لگ جائے پہاڑ پر، تو پہاڑ کیا ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس گرج کو ایک بار مارتا ہے تو اس کی آواز کو انسان اور جنات کے علاوہ پورا پشچم کے درمیان کی ساری مخلوق سنتی ہیں، بس انسان نہیں سن سکتے اور جنات نہیں سن سکتے۔ ایک بار مارنے سے وہ مٹی ہو جاتا ہے، پھر روح لوٹا دی جاتی ہے اور اسی طریقے سے اس پر عذاب ہوتا رہتا ہے۔ استغفر اللہ۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ اس گرج کے مارے جانے سے وہ اس زورے سے چیختا ہے کہ انسان اور جنات کے سوا اس کے قریب کی ہر چیز اس کی چیخ و پکار سنتی ہے۔ سوال یہ ہوا کہ یہاں یہ بات معلوم کرنے کی ہے کہ انسانوں اور جناتوں کو میت کے مارنے اور اس کے چیخنے کی آواز کیوں نہیں سنائی جاتی؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ انسانوں اور جنوں کو برزخ کی دنیا سے واسطہ پڑتا ہے، ان کو قبر کا عذاب دیا جائے گا، کانوں سے وہاں کے مصیبت کے مارے ہو کی چیخ و پکار کی آواز سنا دی جائے تو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے۔ حالانکہ خدا کے یہاں غیب پر ایمان معتبر یعنی کہ بھروسہ کیا جانا ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات سن کر مان لیں اور سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بہرحال آپ کی بات صحیح مانیں، اسی کو ایمان فرمایا گیا ہے۔ یعنی کہ ایسا ہے کہ جو برزخ کی زندگی ہے وہ انسانوں اور جناتوں کو نہیں دکھائی گئی ہے، کیونکہ اس برزخ کی زندگی سے جو ہے نا ہم لوگوں کو نکلنا ہے، گزرنا ہے وہاں سے۔ اگر ایسا ہوتا تو آج کے ٹائم پہ کوئی بھی کافر نہیں ہوتا، سبھی اللہ کو مان رہے ہوتے۔ تو اللہ نے کہا ہے کہ اگر مجھے ماننا ہے تو جو میرے نبی ہیں، جو میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی حدیث ماننی ہوگی، اور یہی ایک طرح سے ایمان ہے۔ تو غیب پر ایمان لانا ہی ایک طرح سے وہ ایمان ہوتا ہے۔ اگر کوئی ہمیں پروف کر دے تو اس کو تو سبھی مانیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ماننا تو تب ہوتا ہے نا جب کوئی پروف نہ کرے، لیکن ہاں یقین ہو، دل میں عقیدہ ہو۔ تو ایسا ہی ہم لوگوں کو عقیدہ ہے، دل میں یقین ہے کہ اللہ ہے، اللہ تھا اور اللہ ہمیشہ ہی رہے گا، بے شک ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، یعنی کہ بلا صبح جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر بھی دیا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت سی جنت سجا رکھی ہے، اور وہ ایسی نعمتیں ہیں جنت میں جو کسی نہ تو کان نے سنی ہے، نہ ہی کسی آنکھ نے دیکھی ہے، اور نہ ہی کسی دماغ نے سوچی ہیں۔ اتنی زبردست چیزیں ہم لوگوں کے لیے رکھی ہیں، لیکن صرف نیک لوگوں کے لیے۔ اللہ ہم کو بھی جنت الفردوس نصیب عطا فرمائے، آمین۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اگر دوزخ و جنت اور برزخ کے حالات آنکھوں سے دکھا دیے جائیں تو پھر غیب پر ایمان نہ رہے اور سب مان لے اور مومن ہو جائیں، مگر خدا کے یہاں آنکھوں سے دیکھے ہوئے پر ایمان لانا معتبر نہیں، یعنی کہ بھروسہ نہیں۔ اسی وجہ سے مرتے وقت ایمان لانے کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اس وقت عذاب کے فرشتے نظر آ جاتے ہیں،
یعنی کہ جب انسان مرتا ہے اس ٹائم پہ توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہیں موقع دیا گیا ہے، جب تک ہماری زندگی اچھی ہے، جب تک اچھے سے سانس چل رہی ہیں، تب تک سب کچھ ہے ہمارے پاس۔ اگر ہم نے تب تک اگر توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ سے گناہوں سے معافی مانگ لی، تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی جو معافی ہے وہ ہمیں دے دیتے ہیں اور ہمیں ہمارے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ مجھے، اس لیے تو کہتے ہیں کہ جو نوجوان ہوتا ہے اس کی جو اللہ تعالیٰ کو نا عبادت بہت پسند ہے۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، یعنی کہ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو ان کا ایمان لانا فائدہ مند نہ ہوا جبکہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ یعنی کہ جس شخص نے اللہ کا عذاب دیکھ لیا تو اس کا وہ ایمان لانا نہ لانا اللہ کے لیے ایک برابر ہے۔ تو اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جب اس نے دیکھ لیا کہ ہاں ایسا ہے تو وہ پھر کتنا بھی اللہ تعالیٰ کو مانے، اللہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کو تب فرق پڑتا ہے کہ اس نے مجھے نہیں دیکھا میرے بندے نے، پھر بھی میری عبادت کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کو بہت پسند ہے انسان جو کہ اللہ پر عقیدہ اور یقین رکھتا ہو اور اللہ پر وشواس رکھتا ہو۔ جب قیامت کو اٹھ کھڑے ہوں گے اور پھر جنت دوزخ آنکھ سے دیکھ لیں گے تو سب ہی ایمان لے آئیں گے اور رسولوں کی باتوں کی تصدیق کر لیں گے، مگر اس وقت کا ایمان اور تصدیق معتبر نہیں ہوگی، یعنی کہ کوئی بھی اس کے لیے کوئی بھی اس ٹائم پہ ویلیو نہیں ہوگی۔ انسانوں کو قبر کے عذاب کے نہ دکھانے اور اس کی آواز نہ سنانے میں یہ مثلاً بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان اس کی برداشت نہیں کر پائیں گے، یعنی کہ جو دوزخ کے جو دوزخ ہے اور جو برزخ کی زندگی کا عذاب ہے، انسان جو ہیں اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے بھی شاید سے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے آگے پردہ رکھا ہے۔ اگر قبر کے عذاب کا حال آنکھوں سے دیکھ لیں یا کانوں سے سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں، جیسا کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نافرمان کی میت کو جب لوگ اٹھا کر چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے، ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی اس آواز کو انسان کے سوا ہر چیز سنتی ہے اور اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ اللہ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو برزخ کی چیخ نہ صرف بتا دی بلکہ دکھا بھی دی، کیونکہ آپ میں انہیں دیکھ کر برداشت کرنے کی طاقت موجود تھی، کیونکہ اللہ نے ان کو یہ صلاحیت دے رکھی تھی۔ یہاں تک کہ دوزخ کے منظر کو دیکھ کر بھی آپ کے ہنسنے اور بولنے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے میں فرق نہ آتا تھا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار سورج ڈوبنے کے بعد مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے۔ آپ نے ایک آواز سنی جو بھیانک آواز تھی، اس کو سن کر فرمایا کہ یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے کھچر پر سوار ہو کر قبیلہ بنو نجار کے ایک باغ میں تشریف لے جا رہے تھے اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے کہ اچانک آپ کا کھچر بدک گیا اور ایسا بدکا کہ قریب تھا کہ آپ کو گرا ہی دے۔ مطلب جب وہ کھچر تھا وہ اتنی تیز بدکا کہ لگ رہا تھا کہ جسے وہ گر ہی جائیں گے نبی۔ وہیں 5 یا 6 قبریں تھیں، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ان قبر والوں کو کون پہچانتا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا کہ میں پہچانتا ہوں۔ آپ نے ان سے پوچھا یہ کب مرے تھے؟ اس نے کہا کہ شرک کے زمانے میں مرے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے، سو اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم آپس میں دفن کرنا چھوڑ دو گے تو خدا سے ضرور دعا کرتا کہ تم کو بھی اس قبر کے عذاب کا کچھ حصہ سنا دے جسے میں سن رہا ہوں۔ یعنی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کروں گا کہ اے اللہ میری امت کو عذاب دکھا دے قبر کا، تو جو مومن ہے، جو بھی انسان ہے، وہ اپنے مردوں کو، اپنی میتوں کو قبر میں دفنانا
مطلب چھوڑ دیتے، اس ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا بھی نہیں کری، یعنی کتنا بھیانک کتنا خطرناک منظر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گی اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دو، اللہ ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں جانے انجانے میں اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخش دو، مغفرت کر دو اللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ ہی کر سکتے ہیں اللہ، ہم تو انسان ہیں، ہم سے تو غلطی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ، ہم تو ہے ہی غلطی کا مٹی کا پتلا، غلطی کا پتلا ہے اللہ تعالیٰ، ہمارے گناہوں کو بخش دو اللہ، ہم ہمارے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں سب گناہوں کو اللہ تعالیٰ آپ بخش دیں اللہ، ہمیں جنت الفردوس نصیب عطا فرمائے۔ اے اللہ آپ تو غفور ہیں، غفار ہیں، رحیم ہے، رحمان ہے، اللطیف ہے، الجوار ہے، الوکیل ہے، العلیم ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیں اللہ جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں جو فوت ہو چکے ہیں ان کی روح کو ثواب پہنچا اللہ تعالیٰ، ان کی برزخ کی زندگی میں سکون دے اللہ تعالیٰ۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔